अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम में जिन मौज़ूआत पर बात कर रहे हैं उसमें शामिल है जस्टिस तारिक जहांगीरी के रवाना होने के बाद एक जो कैंपेन का सिलसिला था जियो न्यूज़ की तरफ से वो तो जारी है, लेकिन दो बहुत ही सीनियर काबिल एहतराम सहाफ़ियों जिनका ताल्लुक रोज़नामा दी न्यूज़ से है, मोहतरम अंसार अब्बासी और जनाब उमर चीमा, इन्होंने भी कुछ रिपोर्टिंग की है जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब के हवाले से जो मेरी दानिस्त मेरी समझ के मुताबिक दुरुस्त नहीं है। मैं उसके ऊपर एक इल्मी तनकीद करूंगा शवाहिद की रोशनी में। इसके बाद हम एक मौजू पर डिस्कस करेंगे कि सीनियर सहाफ़ी काबिल एहतराम सहाफ़ी मलिया हाशमी के किरदार पर हमलों का सिलसिला भी जारी है और एक नई चीज़ सामने ये आई है कि जवाज़ सामने आया है कि उनके ऊपर हमलों के ऊपर तनकीद करना क्यों ज़रूरी नहीं है। इसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब के हवाले से गुफ्तगू का आगाज करते हैं। जस्टिस तारिक जहांगीरी के हवाले से अखबार दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन जनाब अंसार अब्बासी की एक खबर शाया हुई है। मुझे इस खबर के हवाले से कुछ फैक्चुअल हवालों से एतराज़ात हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं बात करूं, मैं इस सेगमेंट का मकसद आपके सामने बयान कर दूं एक वाकये की सूरत में कि आज से कुछ अरसा काफ़ी साल पहले एक सीनियर सहाफ़ी हैं इस्लामाबाद के, वो एक दूसरे सहाफ़ी के बारे में एक खबर कर रहे थे। कोई प्रॉपर्टी का मामला था, कोई प्लॉट का मामला था। जो सहाफ़ी खबर कर रहे थे वो भी और जिनके बारे में खबर हो रही थी वो भी, मैं उन दोनों को जानता था। दोनों बड़े दयानतदार इंसान थे और हैं। जो साहब खबर कर रहे थे उनकी एक खास अंडरस्टैंडिंग थी इशू के हवाले से, जो मैं ज़ाती तौर पे उस मामले से इन टच होने के हवाले से जानता था कि वो अंडरस्टैंडिंग दुरुस्त नहीं है, उसमें कुछ गलत नहीं हुआ। बैलेटिंग का कोई प्रोसेस उसके ऊपर एतराज था, उसमें कोई मैनूवरिंग नहीं हुई है, बददियानती का कोई अमल नहीं है, लेकिन वो चीज़ हुई। और मुझे चंद चीज़ों के ऊपर जब भी अफसोस होता है, उनमें से एक चीज़ वो है, और उसकी वजह सिर्फ ये है कि किसी ईमानदार शख्स के ऊपर अगर उसकी ईमानदारी के ऊपर शक किया जाए, वो शख्स जो ईमानदार होता है वो पता नहीं कितनी सेक्रीफाइसेस कर रहा होता है अपनी जिंदगी में आगे चलने के लिए, उसके ऊपर शक किया जाए तो इससे ज्यादा तकलीफदेह बात कोई नहीं हो सकती। ये मैंने किसी और के बारे में मिसाल दी है, मैंने अपनी मिसाल नहीं दी, लेकिन ये हकीकत है कि आपके अपने बारे में, मेरे बारे में भी लोग अगर कभी ये बात करें या जिस तरह बाद लोग सियासी जमात से जोड़ने की कोशिश करते हैं, यह बहुत बड़ा इल्जाम होता है किसी भी सहाफ़ी के ऊपर। मैंने पूरी जिंदगी फेस किया कि जी ये पीपल्स पार्टी की रिपोर्टिंग हो रही है, उसके हक में हो रही है या खिलाफ हो रही है, नून लीग के हक में हो रही है या खिलाफ हो रही है, तो ये लिफाफे आ रहे हैं, और पीटीआई के हक में हो रही है या खिलाफ हो रही है। तो ये सारी चीजें हमेशा फेस की, लेकिन इस तरह किसी को डब करना किसी पोलिटिकल पार्टी के साथ किसी सहाफ़ी को, यह भी उसके ऊपर बददियानती का इल्जाम होता है। और साफ ज़ाहिर है कि यह बहुत तकलीफ दे होता है जिसके ऊपर भी इल्जाम लगाया जाए। मेरे अपने साबिक कुलीग हैं, वो खुद जो भी करते हैं, मैंने कभी उसके ऊपर बात नहीं की, लेकिन वो बाकायदा ट्विटर के ऊपर लिखकर मुझे पॉलिटिकल पार्टी के साथ एसोसिएट करते हैं। क्या किया जाए, ये चीजें चलती हैं, लेकिन ये बहुत अफसोसनाक होती हैं। मेरा वाहिद मकसद सिर्फ ये है कि मैं जस्टिस तारिक जहांगीरी को एक इंतहाई दयानतदार और एक बहुत प्रोफेशनल कानूनदान समझता हूं, और मैं ये समझता हूं कि अगर तो वो गलत हैं, अगर वो करप्ट हैं, अगर वो बददियानत हैं, तो उनके खिलाफ सब कुछ होना चाहिए। अब ये मुझे कैसे पता लगेगा? बात शुरू करने से पहले आखिरी फिक्रा, ये मुझे कैसे पता लगेगा? जिस तरह इस खबर जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, इसके जो मुसन्नफ हैं जनाब अंसार अब्बासी, मैं समझता हूं कि मेरी ये हैसियत नहीं है कि मैं उनसे पूछूं कि आप अगर कोई उसको करप्ट कह रहे हैं तो कोई सबूत दें। अंसार साहब अपने मुंह से एक मर्तबा सिर्फ कह दें कि यह शख्स करप्ट है या बददियानत है, मैं दोबारा सवाल भी नहीं करूंगा। लेकिन अगर आप उसको करप्ट नहीं कह रहे, यानी कि मैं उनकी दयानतदारी पे या उनकी प्रोफेशनलिज्म पे अंसार साहब का इतना यकीन रखता हूं कि वो सिर्फ एक दफा कह दें कि यह शख्स करप्ट है या बददियानत है, तो यह बात ही खत्म, यह डिस्कशन ही बेमानी हो जाएगी। लेकिन चूंकि उन्होंने ये नहीं कहा और जो मखसूस बात की है, मैं समझता हूं कि इससे तजलील हो रही है एक शख्स की जो कि नहीं होनी चाहिए। यह वाहिद मकसद है एक सेगमेंट करने का। उसकी वजह यह है कि यह भी एक बात है कि किसी भी शख्स के ऊपर, चाहे वो किसी भी शुबह जिंदगी से ताल्लुक रखता हो, सहाफ़ी हो, सियासतदान हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, जज हो, उसके ऊपर तनकीद जरूर की जाए, उसके कंडक्ट के हवाले से, उसके प्रोफेशनल काम के हवाले से। लेकिन उसके ऊपर तनकीद सिर्फ इसलिए नहीं होनी चाहिए कि उसकी जो सियासी सोच है किसी खास हवाले से इस तरह की है, या वो फौज के या ISI के यानी कि एस्टेब्लिशमेंट के सियासत में किरदार या सियासत में इन्वॉल्वमेंट का नाकिद है। किसी भी
صحافی کو یا اس کی خاندان کو یا اس کی فیملی کی تذلیل اس لیے نہیں ہونی چاہیے. کسی بھی صحافی کی فیملی کا تمسخر صرف اس لیے نہیں اڑانا چاہیے کہ وہ جو صحافی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے سیاست میں کردار کا ناقد ہے. اسی طرح یہی اصول کسی بھی جج کے اوپر بھی یقینی طور پر لاگو ہوتا ہے. ہم خبر پڑھتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں. خبر یہ ہے پینشن کے اہل ہوتے ہی جسٹس جہانگیری آئندہ ماہ ریٹائر ہونے والے تھے. یہ خبر کی ہیڈ لائن ہے. دو چار فکرے پڑھتے ہیں اور پھر اس کے اوپر بات شروع کرتے ہیں. باخبر ذرائع نے دی نیوز کو بتایا ہے کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری آئندہ ماہ کے اوائل میں ریٹائر ہونے کا ارادہ رکھتے تھے تاکہ وہ بعد از ریٹائرمنٹ پینشن کے فائد حاصل کر سکیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے جمعرات کو ان کے تقرر کو کلعدم قرار دے دیا. ذرائع کے مطابق بار کے ارکان چاہتے تھے کہ جسٹس جہانگیری پینشن کے حصول کے لیے لازمی سمجھے جانے والی کم از کم 5 سال کی سروس مکمل ہوتے ہی ریٹائر ہوں. بحیثیت جج ان کی 5 سالہ مدت 31 دسمبر کو پوری ہو رہی تھی. انہوں نے اعظم نذیر تارڑ سے رابطہ بھی کیا تھا اور انہیں یقین دہانی کرائی تھی, استعفیٰ بھی دیا تھا. خیر انہوں نے یہ بھی لکھا آگے اہم فکرہ جو سب سے ہے کہ جی جب رابطہ کیا دی نیوز نے تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ بات اس لیے بالکل ہی آپ کو بے بنیاد لگتی ہے جو یہ والی بات ہے کہ وہ ریٹائر ہونے والے تھے یا انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا, کہ صرف 2 دن پہلے جسٹس طارق محمود جہانگیری نے یہ پٹیشن فائل کی ہے. یہ پٹیشن فائل کی ہے کہ میرے پر دباؤ ہے کہ میں ایک پوسٹ ڈیٹڈ جو ہے وہ استعفیٰ دے دوں, لیکن میں یہ دباؤ برداشت کر رہا ہوں, میں استعفیٰ نہیں دوں گا. اور وہ پٹیشن فائل کر رہے ہیں. اس پٹیشن کہ فائل ہو جانے کے بعد اس بات کا جواب صرف اس صورت میں بنتا تھا کہ ان کا استعفیٰ سامنے لے کے آیا جاتا. اعظم نذیر تارڑ یا احسن بھون وہ صاف ظاہر ہے کہ ان کے دوست ہیں, ان کا آپس میں رابطہ ہے, تعلق ہے, بات ہوتی ہے, لیکن کیا یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ استعفیٰ دے دیا تھا؟ اگر دے دیا تھا تو وہ سامنے لایا جائے. اور اس میں لالچ کا الزام ہے کہ جی 5 سال مکمل ہونے کے بعد کسی پینشن کے لیے, میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بات کی, مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ جی ان کو جتنے پیسے ملنے تھے اس سے کوئی اگر یہ معاملہ ایسے ہی چلتا ہے, جو کہ ایسا نہیں چلے گا, صاف ظاہر ہے کہ یہ خبر تو ایک خاص حوالے سے ہو گئی ہے, تو جو آئین کی اس میں آئین شکنی ہوئی ہے, جو آئین کو توڑا گیا ہے, وہ ایسا نہیں ہوگا. آگے آئین کے مطابق بھی وہ پروسیس کروانا چاہ رہے ہیں, لیکن ابھی کاش اس میں ایک فکرہ وہی لکھ دیا جاتا تو تھوڑا سا وہ ڈفرنٹ ایک تھوڑا سا وہ ہو جاتا. لیکن صاف ظاہر ہے کہ وہ بھی پروسیس ابھی ہونا ہے, وہ کیا جائے گا. اور حکومت جو ہے وہ جو فوج یا صحافی سٹینڈ لے رہے ہیں اس سے مختلف سوچ رہی ہے اور وہ آگے پروسیس ہوگا, لیکن وہ الگ بات ہے, وہ موضوع گفتگو نہیں ہے. مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اب بات اگر رابطہ بھی کیا گیا تو انہوں نے جواب نہیں بھی دیا, تو ایک دن پہلے انہوں نے پٹیشن فائل کی. ایک ہوتا ہے نا کہیں اسٹیٹمنٹ دی ہے تو کسی کو پتا نہیں ہے, انہوں نے پٹیشن فائل کی ہے کہ میرے اوپر دباؤ ہے کہ میں استعفیٰ دوں اور میں استعفیٰ نہیں دے رہا. جو 5 سال والی بات ہے وہ شیڈیول میں آئین کے اندر لکھی ہوئی ہے کہ 5 سال پورے ہوں گے تو پینشن ملے گی. صرف پینشن نہیں اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. بات یہ ہے کہ یہ پینشن کی لالچ میں اپنے آپ کو کنٹینیو کرنے والی بات بددیانتی کا الزام ہے ایک ایسے شخص کے اوپر جو کہ جج بننے سے پہلے جو جج بن کے بندہ کماتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ کما رہا تھا. یہ ایک ایسے شخص کے اوپر الزام ہے جس نے اس بات کے اوپر اعتراض اٹھایا کہ یار باقی ٹھیک ہے میرے بیڈ روم میں وچ تسی کیمرے لا دیتے ہیں, اے گل غلط ہے, اس حد تک نہ ہو. اور اب یقین مانے کہ دوسری سائڈ کا موقف یہ ہے کہ وہ جانے دیتے ہیں سردوں پہ کھڑے ہو کے ایک بیڈ روم چ کیمرہ لاتا ہے تو وہ دیتے اعتراض ہے. اب یقین مانے یہ موقف ہے, یہ کہا گیا باقاعدہ انہی الفاظ میں کہا گیا کہ یہ کیا بات ہوئی, یہ کون سا اعتراض ہوا, وہ ہر جگہ پہ کیمرے لگاتے ہیں, یہاں تک بھی کہا گیا. اور ان کا کیا کریں, وہ تو کرتے ہی ایسے ہیں, یہاں تک بھی کہا گیا. یہ جتنے فکرے میں نے بولے ہیں ایگزیکٹ یہ فکرے بولے گئے, یعنی کہ آپ اس حد تک آ جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اگر بیڈ روم میں بھی کیمرہ لگا. اب اس بات کے اوپر اعتراض اٹھایا. آئی ایس آئی کی جو میڈلنگ ہے, جو پولیٹیکل انٹرونشن کی بات نہیں ہو رہی, جوڈیشل پروسیس کے اندر جو ہے obstruction کریٹ کرنا ڈسپنسیشن آف جسٹس کے سسٹم کے اندر, اس کے اوپر اعتراض اٹھایا. اس وقت وہ خوفزدہ نہیں ہوئے, اس وقت انہوں نے پینشن کی لالچ نہیں کی. مطلب وہ روٹی کو چوچی کہتے تھے, ان کو پتہ نہیں تھا میں جو کر رہا ہوں اس کا الٹیمیٹ انجام کیا ہوگا. یعنی کہ جب ان کے بچے مقابلے کے امتحان میں اپیئر ہوتے ہیں تو ان کو فیل قرار دیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ ان کو اس لیے فیل کیا جا رہا ہے. اس وقت وہ جسٹس طارق جہانگیری نہیں گھبرائے.
جسٹس طارق جہانگیری اس تمام پریشر، اس تمام پروپیگنڈے، کراچی یونیورسٹی جو کہ ایک پرانی اور ایک بڑا ادارہ تھا، تعلیمی ادارہ، اس نے اپنی کریڈیبلٹی مٹی میں ڈبولی، باقاعدہ ایک پیپر دی ہوئی، ایک ڈگری جاری کی ہوئی، ڈگری 30-35 سال پہلے کی، اس کو منسوخ کیا۔ ان کو اس وقت سمجھ نہیں آئی کہ یہ الٹیمیٹلی کیا کریں گے، لیکن جو میرا مقصد تھا بات کرنے کا وہ فیکچول ان ایکوریسی تھی۔ وہ یہ ہے کہ اس میں ایک پہلو کو شاید بعض اوقات انسان بھول جاتا ہے، ہم سب سے بھول چک ہوتی ہے، کہ خبر بنیادی طور پہ غلط اس لیے ہے کہ جو معاملہ چل رہا تھا وہ ان کی ڈگری کے جعلی ہونے کا تھا۔ ابھی میں جو عمر چیمہ صاحب نے رپورٹ کیا اس طرف آتا ہوں تو وہ جعلی والی بات پہ بھی آؤں گا، لیکن اس بات کو میں یوں کنکلوڈ کروں گا کہ یہ خبر کے اندر جو بات شاید بھول گئے وہ بات یہ تھی کہ جب ڈگری کے جعلی ہونے کا معاملہ ہے تو وہ 5 سال والی بات اپلیکیبل ہی نہیں ہوتی تھی۔ جب جعلی ہوگی تو پھر ایبونیشو وائڈ، یعنی کہ پہلے دن سے ختم ہو جائے گا، یعنی کہ اگر وہ 5 پورے سال پورے کر بھی لیتے تو اس کے بعد اگر ان کی ڈگری یعنی کہ ان کی اپوائنٹمنٹ جعلی قرار دی جاتی تو ان کو پینشن ملنی نہیں تھی۔ شاید یہ مطلب یہ میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا، پاکستان کے ٹاپ کے جرنلسٹ ہیں انصار عباسی، یہ والا پہلو ان سے لکھتے ہوئے یا اس کو کرتے ہوئے مس ہوا ہے کہ اس بات کا ایک تو لالچ کا جواز نہیں بنتا، یہ بددیانتی کا الزام ہے کہ وہ صرف پینشن لینے کے لیے، ایک معمولی رقم لینے کے لیے جو ہے وہ اس کو پرولونگ کرنا چاہ رہے تھے۔ اس کا کوئی جواز جسٹیفیکیشن نہیں بنتا۔ جو استعفے والی بات ہے وہ 2 دن پہلے پٹیشن کر چکے ہیں، اور جو ان کے خلاف معاملہ چل رہا ہے وہ 5 سال مکمل ہونے کے بعد بھی کنکلوڈ ہوتا تو ان کو کچھ نہیں ملنا تھا۔ بنیادی بات یہ والی ہے۔ خیر، لیکن جس طریقے سے اس کو کیا گیا، اگر وہ نہ بھی کرنا چاہیں تو آپ بھی پیسے لے سکتے ہیں، لیکن یہ قانونی معاملہ چلے گا۔ یہ فوج ایک سائڈ سے یہ کر رہی ہے، لیکن جو اس کو اب کور اپ کرنا ہے، آئینی کور اپ کرنا ہے، یہاں پہ تو سب لوگوں نے ڈیفینڈ کر لیا جنہوں نے کرنا تھا، لیکن وہ اس کو غلط قرار دے رہے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں جب حکومت خود غلط قرار دے کے دوبارہ سے پریسز کرے گی سپریم جوڈیشل کونسل کا، تو جو یہ والی سٹینس لیا گیا یہ کس طرح سے پھر جسٹیفائیبل ہوگا۔ عمر چیمہ صاحب نے جو رپورٹ کیا، میں اس حوالے سے 2-4 باتیں جو انہوں نے کہی ہیں، میں ان کے کل کے ویلاگ میں نے یہ دیکھا۔ میری عادت ہے کہ اگر کوئی بھی جنرل بات ہو رہی ہو میں اس کے اوپر جنرل تنقید کرتا ہوں، لیکن اگر میں کسی شخص کو قابل احترام سمجھتا ہوں، اچھا جرنلسٹ سمجھتا ہوں، اگر کوئی بات وہ ایکسکلوسیو رپورٹ ہو میں اس کو بھی رپورٹ کرتا ہوں کہ جی یہ چیز نہیں آئی ہے۔ اگر میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ مجھے تنقید ہے تو میں نام لے کر تنقید کرتا ہوں، میں اس لیے اس میں کوئی مطلب برا ماننے والی بات نہیں ہے۔ ایک میں آپ کو مثال دے سکتا ہوں کہ لاہور کے اندر ایک مرتبہ ایک لڑکی کے حوالے سے بات چلی کہ جی اس کا ریپ ہوا ہے اور وہ ماری گئی ہے نا، کوئی بچی کسی پارکنگ لاٹ کے اندر۔ تو اتفاق ایسا ہوا کہ جی ایک پوری مہم چل پڑی عام لوگوں کے اندر، اسٹوڈنٹس کے اندر، میڈیا کے اندر۔ ایک سیاسی جماعت جو PTI ہے وہ کر رہی تھی کہ جی یہ دیکھیں یہ ظلم ہوا ہے اور بچی کے ساتھ ریپ ہوا ہے اور یہ سارا کچھ۔ میں نے یہ دیکھا، میرے لیے انٹرسٹ کا ٹاپک تھا اس کو حقائق تک پہنچنا، تو عمر چیمہ نے سب سے پہلے رپورٹ کر دیا کہ جی یہ واقعہ غلط ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی اور اس کو غلط طور پہ بیان کیا جا رہا ہے۔ لیکن میں بالکل دیانتداری سے بتا رہا ہوں، مجھے لگ رہا تھا کہ نہیں کچھ ہوا ہے، جتنے زور سے وہ بات کر رہے ہیں۔ تو میں رپورٹ کبھی بھی نہیں کرتا جب تک وہ چیز ویریفائڈ نہ ہو۔ تو میں نے جو فیکٹ فوکس کے ہمارے لوگ تھے وہاں پہ ان کو ایکٹیویٹ اس طریقے سے کیا کہ پولیس سے تو میں خود بھی انفارمیشن لے رہا تھا اور پولیس سب سے ڈینائی کر رہی تھی، لیکن میں نے پوری طرح کوشش کی پورے 24 گھنٹے 48 گھنٹے میں کہ ایک ایک بندے تک پہنچا جائے، ایک ایک فیکٹ لیا جائے، اور یہی پتہ لگا کہ سب لوگ جھوٹ بول رہے تھے۔ اور میں نے بالکل کہا کہ آئی اسٹینڈ ود جرنلزم، آئی اسٹینڈ ود عمر چیمہ۔ جھوٹ کے اوپر کبھی بھی بنیادیں کھڑی نہیں کی جا سکتی۔ یہ ویسے میں نے ایک بات کہی اسی طریقے سے اس حوالے سے عمر چیمہ نے کل جو رپورٹ کیا میں نے وہ غور سے سنا۔ عمر چیمہ بھی میرے لیے اتنے معتبر ہیں کہ وہ ایک مرتبہ کہہ لیں کہ ڈگری جعلی ہے تو میں عمر چیمہ صاحب کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا، لیکن وہ یہ بات نہیں کہہ رہے ہیں۔ وہ جو بات کہہ رہے ہیں اس کا جواز نہیں بنتا ہے، اس کی لاجک نہیں بنتی، تک نہیں بنتی ہے۔ وہ کہیں کہ جی یہ اپیئر نہیں ہوئے، انہوں نے پیپر ہی نہیں دیے، وہ کہیں کہ انہوں نے نقل ماری ہے، اس کا ثبوت ہے اور یہ ثبوت ہے، میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ آئی ول اسٹینڈ ود دا جرنلزم۔ میرا ان ایشوز سے لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں، لوگ جو بھی الزام لگاتے رہیں۔ مجھے پتا ہے کہ وہ معاملہ، لڑائی کا معاملہ 3 سال سزا ہوئی، وہ 1 سال میں کنورٹ ہوئی، جو ہمیشہ ہوتی ہے۔ اچھا یہ بات بھی نوٹ کر لیں، آپ یہ دیکھیں گے کہ جب بھی کسی بھی معاملے میں کسی بھی یونیورسٹی کے اندر جو پرانی ہے، اچھا میں آپ کو بتا دوں، یہ میں کوئی جنرل بات نہیں کر رہا کہ ایک کیس میں ہوا، 2 میں ہوا، تمام کیسز میں پہلے سزا سنائی جاتی ہے، اس کے فوراً بعد وہ سزا جو ہے
وہ بالکل منیمائز ہو جاتی ہے. پہلے مرحلے پہ ہمیشہ زیادہ سنائی جاتی ہے. وہ سنا ہوئی, اس کے بعد وہ اپیئر ہوئے, پراپر پیپر دیے, پراپر رزلٹ آیا, سب کچھ کلیئر ہے, سب کچھ ڈکلیئر ہے. صرف اس بنیاد کے اوپر کہ وہ جو اپیل والا ہے وہ ایک ڈاکومنٹ ریکارڈ میں سے نکال کے اور یہ کہا گیا جی کہ ان کے والد کا نام کے سپیلنگ میں فرق ہے, ایک ورڈ ایڈ ہوا ہے تو ان کی ڈگری جعلی ہے. صرف یہ بنیاد ہے اور کوئی بنیاد نہیں ہے ڈگری کینسل کرنے کی. عمر چیمہ بھی اگر یہ کہیں کہ یہ ڈگری جعلی ہے تو میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا, لیکن جو انہوں نے باتیں کی میں اس کے اوپر آتا ہوں. پہلی بات انہوں نے یہ کی کہ جی جس وقت یہ ڈگری کی گئی اس وقت یہ ایک پنجاب میں تھا کہ جس نے بھی جعلی ڈگری لینی ہے تو وہ کراچی چلا جائے اور جا کے ڈگری لے آئے. میں اس حوالے سے جو حقائق جانتا ہوں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں, اور حقائق کا لفظ اگر میں کہہ رہا ہوں تو آئی مین اٹ. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات درست ہے کہ بلوچستان میں یا سندھ کے اندر اس دور میں یہ صورتحال تھی کہ بعض یونیورسٹیاں جو ہیں وہ ڈگری دے دیتی تھیں, لیکن اس طرح سے ڈگری مطلب ایک پروسیس کو مینوپولیٹ کر کے حاصل کی جاتی تھی, یہ ایک بات تھی اور ایسا ہوتا بھی تھا. اس طرح کی ایگزامپل بھی موجود ہیں. لیکن کراچی کے حوالے سے یہ بات نہیں تھی. کراچی کے اداروں میں تعلیمی اداروں کی جو کریڈیبلٹی تھی وہ اوور آل پنجاب کے اداروں سے زیادہ تھی. کیا اس بات کا مطلب یہ ہے کہ پرابلم ہی نہیں تھی؟ نہیں, پرابلم ہوتی ہے, پرابلم ہر نظام میں ہوتی ہے, پرابلم آج کے دن بھی ہے, پرابلم میں اس ملک میں امریکہ میں بیٹھا ہوں یہاں پر بھی ہے. پرابلم تھی کراچی کے اندر, لیکن اتنی سی پرابلم پنجاب میں بھی تھی. اتنی سی پرابلم جو ہے وہ پنجاب کے بھی مختلف علاقوں میں یہ چیز مینج کی جا سکتی تھی. میں علاقوں کے نام جان بوجھ کے نہیں لے رہا. اب بات یہ ہے کہ اور ہمارے ہاں یہ ٹرینڈ پورے پنجاب میں ہے کہ آپ کراچی میں جانے کا ٹرینڈ پورے پنجاب میں ہے کہ آپ کراچی جا کے ایگزام دے لیتے ہیں, یا کسی رشتہ دار کی وجہ سے, یا کوئی دوست آپ کا کر رہا ہوتا ہے, یا آپ کا داخلہ وہاں پہ ہو جاتا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ابھی ہم بات کر رہے تھے جناب انصار عباسی کی, سینئر صحافی ہیں, پاکستان میں سب سے بڑے انویسٹیگیٹر جرنلسٹ ہیں, سب سے بڑے میڈیا گروپ کے ایڈیٹر انویسٹیگیشن ہیں. اب انصار عباسی صاحب بیسیکلی مری سے, راولپنڈی سے بلانگ کرتے ہیں. ڈگری لینے کے لیے وہ بلوچستان گئے تھے. ان کی ڈگری کوئٹہ کی ہے, ماسٹرز کی جو ڈگری ہے, تو کیا اس کا مطلب وہ جعلی ڈگری لے کے آئے ہیں؟ نہیں, یہ بات نہیں ہوتی ہے. وہاں ان کا داخلہ ہوا, اچھی جگہ داخلہ ہوا, وہ وہاں گئے, وہاں پڑھے, ڈگری کی, اور مطلب یہ میرے خیال میں یہ شہر کی بنیاد پہ یہ والی بات کرنا یہ بالکل بے بنیاد ہے, until unless آپ ایویڈنس نہ لے کے آ جائیں. اور جیسے میں نے کہا کہ اگر عمر چیمہ صاحب کے پاس بھی ایویڈنس ہے کہ ڈگری جعلی ہے وہ پیش کریں, تو طارق جہانگیری صاحب جتنے بھی ایماندار, جتنے بھی بڑے پروفیشنل ہیں, ہم عمر چیمہ صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں گے. لیکن میرے خیال میں ان دونوں قابل احترام سینئر صحافیوں کا یہ والی جو رپورٹنگ کی گئی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ درست نہیں ہے. میں کوئی نہیں, آئی ایم نوبڈی ٹو گیو ڈیسیژن اور ورڈکٹ. میں نے ایک علمی ڈبیٹ کی ہے, آپ کے سامنے فیکٹس رکھے ہیں. اگر اس سے متضاد فیکٹس آئیں گے آپ کے سامنے 1 منٹ نہیں لگاؤں گا, میں آگے معاملے کو لے کے چلوں گا. ناظرین آگے چلتے ہیں, اور اگلا مسئلہ ہے سینئر صحافی ہیں ملیحہ ہاشمی. ان صحافیوں میں سے ہیں, بہرحال یہ ماننا پڑے گا, جس طرح ہمارے ہاں آج کل ایک اکثریت صحافیوں کی جو ہے وہ پرو نون لیگ ہے, نون لیگ کو سپورٹ کرتی ہے, نون لیگ کا ایجنڈا لے کے پرسو کرتی ہے, نون لیگ کو میرٹ بیسڈ کہتی ہے, نون لیگ کے صوبے میں میرٹ کی حکمرانی کی دعوے کرتی ہے. اسی طریقے سے اس بات میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ جو ملیحہ ہاشمی ہیں وہ کنسسٹنٹلی پی ٹی آئی کا نیریٹو جو ہے وہ پرسو کرتی ہیں. نمبر 1. نمبر 2, میں نے ایک رپورٹ کی, اس کے اوپر ایک بلی ہیں, ہالینڈ کے بلی ہیں, میں ان کا پہلے نام نہیں لے رہا تھا اس لیے کہ ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ان کا نام لیا جائے تاکہ وہ اپنے آس پاس ایک مجمع جو ہے وہ کریں. لوگوں کو گالیاں نکالتے ہیں. آج میں آپ کو ان کا وہ پورا ٹویٹ دکھاؤں گا. انہوں نے وہ مہم جاری رکھی کردار کشی کی. ان کے اوپر طوائف ہونے کا الزام لگا رہے ہیں, سیکس کا الزام لگا رہے ہیں ملیحہ ہاشمی کے اوپر, صرف اس لیے کہ ان سے ایک بوز ہے, وہ ان کے خلاف ہیں, تو ان کے اوپر مسلسل الزام لگائے چلے جا رہے ہیں. لیکن میں نے دیکھا کہ کچھ قابل احترام خواتین بھی آئیں اور انہوں نے اس چیز کو جسٹیفائی کیا کہ کیوں کھڑا ہونا ضروری نہیں ہے ملیحہ ہاشمی کے ساتھ, کیونکہ ملیحہ ہاشمی جو ہے وہ خود بھی دوسروں کے بارے میں سخت الفاظ استعمال کرتی رہی ہیں. اس ایشو کو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے. میں آپ کے سامنے سب سے پہلے یہ آپ کو ٹویٹس دکھا دیتا ہوں جو بھی شیئر کیے گئے. پہلے میں نے آپ کو یہ ٹویٹ دکھایا تھا, آپ دیکھ رہے ہوں گے اپنی سکرین کے اوپر, کہ جی ملیحہ ہاشمی کو پبلک نیوز پر ٹھیکیدار سے پہلا شو کرنل شفیق نے لے کر دیا تھا. یہ تب ممکن ہوا جب ملیحہ ہاشمی نے کرنل شفیق کو خوش کیا تھا. آپ سمجھ رہے ہوں گے اس بات سے کیا مراد ہے, میں نے پہلے بھی پڑھ کے سنایا تھا. پھر ایک یوتھیا گھیر کر اس سے شادی کر لی. اسلام آباد کے گیسٹ ہاؤسز میں ہمارے کتنے جاننے والے اس کے گاہک رہے, یعنی کہ گیسٹ ہاؤسز میں بطور پراسٹیٹیوٹ یہ الزام لگا رہے ہیں وہ کہ وہ جاتی تھی, اور ان صاحب جو یہ لکھ رہے ہیں ان کے دوست جو ہیں وہ ان کے گاہک تھے. کنجریوں کو فوج نے پریس کارڈ دیے.
بنیادی طور پہ یہ فوج کے خلاف اس لیے لکھتے ہیں کیونکہ یہ فوج کے لیے ISI کے لیے کام کرتے ہیں اور فوج کو گالی نکال کے یہ تاثر دیتے ہیں کہ جی یہ تو فوج کے خلاف ہیں، لیکن ہمیشہ ان کا ایجنڈا پرسیو کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا خیر، جو اصل بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، اس کے اوپر میں نے پروگرام کیا اور میں نے بات کی سیگمنٹ میں، اور میں نے کہا کہ یہ میری بہن ہے، لفظ استعمال کیا میں نے کہ یہ میری بہن ہے ملیحہ ہاشمی، ان کا رائٹ بنتا ہے یہ جو بھی اوپینین رکھیں اور اس کو ایکسپریس کریں، لیکن یہ میرے خلاف، یہ اب سب سے اہم فکر ہے، یہ غور کیجئے گا کہ یہ میرے خلاف بھی بڑی سخت باتیں لکھتی رہی ہیں۔ کوئی ایسی دنیا جہاں کی بات نہیں، کوئی ایسا الزام نہیں جو میرے اوپر نہیں لگایا۔ میں نے یہاں تک لکھا کہ انہوں نے مجھے انڈین ایجنٹ قرار دیا۔ اب انڈین ایجنٹ قرار دینا مطلب مخالف دشمن لابی کا قرار دینا، ایک بد کرداری کا یہ الزام ہوتا ہے آپ کے اوپر، تو یہ انہوں نے کیا۔ اچھا، اب اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مجھے ان کے اوپر غصہ ہو، یہ میں نے کہا تھا کہ اگر مجھے ان پہ غصہ آئے تو مجھے ان کو جواب دے دینا چاہیے۔ اگر انہوں نے مجھے انڈین ایجنٹ کہا ہے تو اصولی طور پہ پروفیشنلی مجھے ان کو جواب میں انڈین ایجنٹ نہیں کہنا چاہیے، لیکن اگر مطلب مجھے غصہ میں کنٹرول نہیں کر پا رہا تو میں ان کو انڈین ایجنٹ کہہ دوں گا۔ میں ان کے اوپر سیکس کا الزام نہیں لگاؤں گا، ان کے عورت ہونے کی وجہ سے ان پہ اٹیک نہیں کروں گا، ان کو لوگوں کے ساتھ سلاؤں گا نہیں، جس طریقے سے ہمیں PTI کی بریگیڈ والے، فرحان ورک بریگیڈ والے، جس طرح نون لیگ کے یہ شریف فیملی کے ٹرول اور یہ ISI کے فوج کے ٹرول جس طرح ہماری ماؤں بہنوں پہ اٹیک کرتے ہیں دن رات، اس طریقے سے ہمیں کسی کی عورت ہونے پہ اس پہ سیکس کا الزام نہیں لگانا چاہیے۔ میرا صرف یہ موقف تھا، اگین رپیٹ کر دوں، میں نے یہ کہا تھا کہ یہ میرے پہ الزام لگاتی ہیں، یہ لوگوں پہ الزام لگاتی ہیں، لیکن ان پہ یہ الزام، صرف یہ موضوع تھا اور کوئی موضوع نہیں تھا۔ یہ بات اہم ہے، اس لیے میں نے اس کو رپیٹ کیا۔ اب اس کا جواب انہوں نے کیا دیا وہ میں آپ کو بتا دوں۔ اس کا ایک جواب انہوں نے یہ دیا، آپ دیکھ رہے ہوں گے، سب یوتھیوں کی بد زبان کنجری اور اسلام آباد کے گیسٹ ہاؤسز کی زینت، ملیحہ ہاشمی کے حق میں کمپین جاری ہے۔ مطلب اس کو دوبارہ وہ کنجری بھی کہہ رہے ہیں اور اسلام آباد کے گیسٹ ہاؤسز کی وہ کہہ رہے ہیں۔ کنجریوں کو کرنل شفیق اور آصف غفور نے پریس پاس دلوائے، اب تو نظر ہیں کہ ان کو صحافی بھی مانا جائے۔ اب یہ خود بھی آصف غفور کے لیے کام کرتے تھے، اس چیز کے ڈیجیٹل ایویڈنس موجود ہیں۔ یہ مطلب اب اس کے خلاف کیمپین کو کنٹینیو کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آگے جو لکھا میں وہ بھی ضرور پڑھ کے سناؤں گا، اس میں گالی ہے، معذرت اگر آپ کو برا لگے تو۔ بہرحال، ہر یوتھنی کی عزت کا محافظ ہونے کا دعوے دار ذہنی مریض یوتھیا نورانی، مجھے کہہ رہے ہیں، کا مقصد بریک واردات ہے، مقصد شلوار میں گھسنا ہے۔ یعنی کہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو اس لیے ڈیفینڈ کر رہا ہوں کہ میں ان کے ساتھ obviously میں کلیئرلی یہ بات اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ باتیں اب ہونی چاہیے کہ میں ان کے ساتھ مطلب سیکشل ریلیشن شپ رکھنا چاہتا ہوں۔ ذہن میں رکھیے گا، میں نے ان کو بہن کہا ہے، یہی وہ بات ہے۔ خیر میں آگے پڑھوں گا، پھر میں اس بات پہ آتا ہوں۔ آگے ہے، گھر غلام بنا کر بیوی رکھی، ساتھ ایک گھوڑی رکھی۔ مطلب یہ الزام لگا رہے ہیں، اس کا تناظر جو لوگ ان کے ٹویٹس فالو کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں۔ ایک اور خاتون کے اوپر الزام لگا رہے ہیں، میرے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ ساتھ اکثر خفیہ بیوی ہوتی ہے کہ میری کوئی خفیہ بیوی بھی ہوتی ہے۔ نہ اپنی امی کے یاروں کی تعداد معلوم ہے کہ مجھے اپنی والدہ، میری والدہ جو بزرگ والدہ ہیں، نہ مجھے ان کے یاروں کی تعداد معلوم ہے، نہ اس کو بہن کے گاہکوں کی تعداد معلوم ہے، مجھے میری جو ایک ہی بہن ہے ان کے گاہکوں کی تعداد مجھے معلوم ہے، اور ماما بنا پھرتا ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان صاحب کو پاکستان میں بہت سارے چند فیمیل اینکرز ہیں، اسلام آباد میں، کراچی میں، لاہور میں، کچھ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ خواتین ہیں امریکہ میں اور یورپ کے چند ممالک میں جو ان کو سپورٹ کرتی ہیں، پروموٹ کرتی ہیں، اسپیسز میں یہ لوگ بیٹھتے ہیں، اور ایک میل اینکر، 2-3 میل اینکرز ہیں جو ان کے ساتھ باقاعدہ سوشل میڈیا پہ وہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں تاکہ ان کی وہ بڑھے۔ مقصد کیا ہے وہ آپ کو سمجھ آ گیا یہاں پہ۔ میں جو مجھے گالی دی گئی میری ماں کو یا بہن کو، میں اس پہ بات نہیں کروں گا، لیکن اور جو گالی دی گئی ہے خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں جو بھی جسم فروش لوگ ہیں ان کے بارے میں رپورٹنگ جاری رکھوں گا۔ ریولپنڈی گینگ لازمی ایکسپوز ہوگا۔ انہوں نے جو بات لکھی ہے میں وہ ایکسپلین کر کے آخری بات پہ چلتا ہوں کہ مقصد جو ہے وہ شلوار میں گھسنا، یعنی کہ میں ملیحہ ہاشمی صاحبہ کے بارے میں جو میرے لیے بہت قابل احترام ہے اور میں نے ان کو کل بہن کہا، میرے بہن کہنے کے باوجود جو بات کی گئی، اس کی وجہ صرف اور صرف ایک ہے جو میں نے آپ کو پہلے بھی رپورٹ کہا اور جو میں محترمہ مریم نواز جن سے بہت سیاسی اختلاف ہے، ہمیشہ رہے گا فارم 47 کی وجہ سے، میں ان کو بھی ہمیشہ یہی بات کہتا ہوں، اور اگر وہ کوئی تبدیلی لے کے آتی ہے پنجاب کے اندر کسی بھی سیکٹر کے اندر، تو اگر کوئی وہ کام کر گئی تو وہ ان کے کریڈٹ میں جائے گا، کوئی صحافی جو مرضی کرتا رہے۔ یہ بات میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، یہ جو جسم فروشی کے اڈے جب تک بند نہیں ہوں گے تو یہ پرابلم آتی رہے گی۔ میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جو بچے اس ماحول میں پلتے ہیں
کہ ان کے گھر کے ایک کمرے میں وہ ہیں, ساتھ والے کمرے میں یہ چیز ہو رہی ہوتی ہے, تو ان کی عزت غیرت ختم ہو جاتی ہے. ان کے لیے عورت کا استعمال صرف ایک ہوتا ہے, ان کے لیے ماں اور بہن کے رشتے کی کوئی قدر, کوئی عزت نہیں ہوتی. میں نے کل بہن کا, آج وہ مجھے بہن کے ساتھ جو ہے وہ اس کی طرح سے انوالو کر رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ وہ جو پرورش ہے, جس ماحول سے وہ آئے, یہ مریم مراد صاحبہ کے اوپر ذمہ داری آتی ہے. آج وہ پنجاب کی وہ ہیں کہ وہ کسی طریقے سے اس پورے نیٹ ورک کو ختم کریں تاکہ یہ سوچ ختم ہو. وہ خود عورت کو اپنی ایک ریڈ لائن قرار دیتی ہیں. ابھی یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے, ایک یہ بڑی قابل احترام لوگوں نے بھی یہ لکھا کہ جی بات یہ ہے کہ جی ملیحہ ہاشمی تو جو ہے وہ خود بھی عورتوں پہ اٹیک کرتی تھی, تو ہم اس کے ساتھ کیوں کھڑے ہوں. مجھے اس بات کے اوپر ایک علمی اختلاف ہے, میں صرف اس کا اظہار کر رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات درست نہیں ہے, اور جو ملیحہ ہاشمی نے اگر ایسا کیا تو بالکل غلط کیا. جیسا میں نے بار بار رپیٹ کیا کہ میں تو خود یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ تو میرے اوپر بھی یہی سارے الزامات لگاتی رہی ہیں, اور انہوں نے مجھے بھارتی ایجنٹ تک لکھا ہوا ہے, بھارت کے حوالے سے میرے اوپر الزام لگایا ہے. تو اب اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں, فرض کریں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ عورت مارچ جو ہے وہ کریڈیبلٹی لاس کر گیا. یہ ملیحہ ہاشمی لکھ رہی ہیں, اور وہ لکھ رہی ہیں کہ جی اس لیے لاس کر گیا کہ وین ماروی سرمد اینڈ کو جو ہے وہ بیکیم دیئر برانڈ ایمبیسڈرز. اب اس کو لکھا گیا ہے کہ یہ جی کردار کشی کی گئی ہے ماروی سرمد صاحبہ کی. ماروی سرمد صاحبہ وہ واحد خاتون ہے, میرے لیے میری بڑی بہن کی طرح ہیں, اور ایک لیجنڈری کریکٹر ہے پاکستان میں ہیومن رائٹس کے حوالے سے. میں اس ڈسکشن میں کبھی بھی ان کو نہیں لانا چاہتا تھا, اور مجھے پتا ہے وہ کبھی بھی اس طرح کی گفتگو میں آنا نہیں چاہیں گی. لیکن میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو بلی جس کی ہم بات کر رہے ہیں, اس نے ماروی سرمد کے اوپر بھی یہی حملہ کیا. جو باتیں لکھی گئی جنرل عاصم سلیم باجوہ کے حوالے سے, اور میں بلکہ یہ اعتراف کرنا چاہتا ہوں, اور یہ جرم ہے ہم جیسے لوگوں کا کہ ہم بعض اوقات جو ہے وہ چیزوں کو اگنور کرتے ہیں. تو جب یہ صاحب اس طرح عورتوں پہ حملے کیا کرتے تھے تو ہم لوگ خاموش کہتے تھے یار ہمارا کیا تعلق ہے. لیکن میرے پاس اس بات کا ڈیجیٹل ایویڈنس موجود ہے کہ جب یہ ماروی سرمد پہ اٹیک کر رہے تھے تو چونکہ رابطہ تھا تو میں نے ان کو میسج کیا کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں, میرے پاس ڈیجیٹل ایویڈنس موجود ہے. آپ کیوں ایک ایسی خاتون کے اوپر جس کی ایک پوری تاریخ ہے جو ہیومن رائٹس کے لیے کھڑا ہونے کے لیے, جو سپریسڈ پیپل ہیں ان کے رائٹس کے لیے کھڑا ہونے کے لیے, تو انہوں نے مجھے 2 NGO سے ریلیٹڈ 2 خواتین کے نام بتائے کہ جی وہ میری دوست ہیں, میں ان کے کہنے پہ کر رہا ہوں. اب بات یہ ہے کہ یہ جو بلی ہیں کسی بھی عورت کے اوپر سیکس کے حوالے سے الزام لگانے کی ان کے پاس جسٹیفیکیشن ہوتی ہے ہمیشہ. ماروی سرمد کے اوپر بھی جب انہوں نے جو بھی الزامات لگائے ان کے پاس کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن تھی, بلشٹ جسٹیفیکیشن تھی. انہوں نے پچھلے دنوں میں کچھ الزامات لگائے, ان کے پاس پوری جسٹیفیکیشن تھی جی کہ وہ بلاسفیمی کو دھمکیاں دی ہیں, بلاسفیمرز کو یہ کیا وہ کیا, جسٹیفیکیشن تھی ان کے پاس کہ میں اس لیے ان کے کریکٹر پہ ان کے کردار پہ حملہ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, جو یہ میری والدہ کے بارے میں لکھ رہے ہیں فیبروری 2025 سے, جس طرح انہوں نے بچوں کو ناجائز قرار دیا اور پتہ نہیں کیا کیا لکھا, ہر بات کی جسٹیفیکیشن ہے. میرا صرف یہ ہے کہ کچھ ہو جائے, قیامت آ جائے, عورت, میں نہیں کہہ رہا ملیحہ ہاشمی کے اوپر تنقید نہ کریں, 100 بار تنقید کریں جو وہ بات کر رہی ہیں, انہوں نے جو لکھا ہے اس کو غلط کہیں, لیکن جب ان کے اوپر سیکس کے حوالے سے, اور میرے خیال میں ماروی سرمد صاحبہ میری اس بات کی تائید کریں گی, وہ اس گفتگو میں کبھی نہیں آنا چاہیں گی, میں ویسے اپنے طور پہ جو اتنا میں جانتا ہوں ان کو کہ جو اس نے لکھا ہے کہ ماروی کو اینڈ برانڈ, وہ جس طرح مجھے وہ بھارتی ایجنٹ لکھ رہی ہیں, ماروی سرمد صاحبہ پہ بھی اس طرح کے الزامات رکھ رہے ہیں. ماروی سرمد پہ کے کردار کے اوپر وہ یہ سیکس کے حوالے سے الزام نہیں لگا رہی, اور جو بھی لگا رہی ہیں غلط کر رہی ہیں ملیحہ, ان کو غلط کہا جانا چاہیے. میں نہیں کہہ رہا ان کو سپورٹ کریں, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ عورت چاہے نون لیگ کی ہو, چاہے محترمہ مریم نواز ہوں, چاہے وہ مریم اورنگزیب ہوں, چاہے وہ آصفہ بھٹو زرداری ہوں, چاہے وہ بختیار بھٹو زرداری ہوں, چاہے وہ پی ٹی آئی کی بشرا بی بی ہوں, چاہے وہ کوئی صحافی جیسے ملیحہ ہاشمی ہوں, کسی کے اوپر بھی تنقید 100 بار کریں. یہ بات ذہن میں رکھیے گا, یہاں پہ پلے نہ کریں, یہ بڑا بعض لوگ اس پہ غلط کرتے ہیں. تنقید ہونی چاہیے, خصوصاً جو لوگ سیاست کے شعبے میں ہیں, صحافت کے شعبے میں ہیں. اگر خواتین بھی ہیں, کوئی بھی کام کرتی ہے, کوئی بھی بات کرتی ہے, اس پہ تنقید سب پہ ہونی چاہیے, مرد پہ بھی عورت پہ بھی, جو بھی کوئی کام کر رہے ہیں وہ کام کے, لیکن اس کے عورت ہونے کے حوالے سے حملہ کرنا لعنت ہے اس بات کے اوپر. اور اس کے اوپر جب حملہ ہو تو سب کو کھڑا ہونا ہے, اور یہ کہنا ہے کہ یہ غلط ہوا ہے وداؤٹ اینی ifs اینڈ بٹس. یہ بڑی غلط بات ہوتی ہے کہ آپ اس طرح کے بلیز کے اقدامات کو کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن ڈھونڈ کے یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں جی ہم تو ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے کیونکہ انہوں نے ماضی میں یہ کیا تھا, انہوں نے جو کیا تھا غلط کیا تھا. آپ میری رپورٹنگ اس سے پہلے دیکھ لیں, میں نے بھی یہی کہا کہ یہ غلط کرتی رہی ہیں, انہوں نے غلط کیا ہے, لیکن کیا ان کے کردار پہ حملہ کر دیا جائے, ان کو گیسٹ ہاؤسز میں لوگوں کے ساتھ سلوایا جائے؟ میرے ساتھ تو جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, وہ تو میں بھگتوں گا, اور مجھے جواب دینا آتا ہے, میں دوں گا.
وہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس طرح سے کسی بھی عورت کے اوپر بغیر کسی وجہ کے اٹیک کرنا اور پھر یہ کہنا کہ نہیں یہ تو سب یہ بھی کرتی رہی ہے تو اب کیا کیا جائے، نہیں، یہ کوئی بھی عورت ہو اس کے کردار پہ اس طرح کا بلی اٹیک کرے صرف اس لیے کہ چند جو طاقتور خواتین ہیں، فیمس خواتین ہیں، وہ اپنے کسی مقصد کے لیے اس کو انکریج کرتی ہیں کہ لوگوں پہ اٹیک کرو، دوسری خواتین پہ اٹیک کرو، تو اس چیز کو کسی صورت میں بھی انڈورس نہیں کیا جا سکتا، اور جو بھی اس پوسٹ میں لکھا گیا باقی خواتین کے حوالے سے کہ ان کو کیا جاتا ہے بالکل غلط ہے، میں نہیں اس بات کو مانتا۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام، دیکھنے کا بہت شکریہ۔